अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करीम की हम्दो सना और नबी इस्लाम पर करोड़ों दुरूद सलाम के बाद आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। 17-18 रमज़ान गुज़र गया और इसके अंदर लोगों ने ग़ज़वा बदर के हवाले से, मौला अली के हवाले से, बीबी आयशा के हवाले से बहुत चीज़ें शेयर की। उनकी सीरत, उनके किरदार, उनकी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें शेयर की गई। लेकिन एक चीज़ की कमी यहाँ पर देखने में आई कि ये वही दिन थे, वही अय्याम थे जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की एक बेटी की भी वफ़ात हुई। लेकिन किसी ने या बहुत कम लोगों ने उसके ऊपर बात की कि उनकी सीरत का ही तज़किरा कर दिया जाता। तो हमने सोचा इस कमी को पूरा करने की कुछ कोशिश करते हैं। तो आइए इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक बेटी जो कि जिनका सेकंड नंबर आता है, जिनका नाम सैयदा रुक़ैया है और आपकी विलादत नबूवत से यानी नबूवत के ऐलान से तकरीबन 7-8 साल के करीब पहले हुई, जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की उम्र बताई जाती है तकरीबन 33 ईयर्स थी। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको एक बेटी से नवाजा जिसका नाम आपने रुक़ैया रखा। इनसे पहले भी जो औलाद बताई जाती नबी अलैहिस्सलाम की, उनका नाम बड़ी बेटी, उनका नाम ज़ैनब था। तो बहरहाल जब ये पैदा हुई तो इनका नाम रुक़ैया रखा गया। आपकी वालदा और नबी अलैहिस्सलाम, वालदा की बात करें तो सईदा ख़दीजा जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और दूसरी तरफ आपके वालिद को देखें तो वो सैयदुल बशर हैं। बल्कि हमने देखा कि इब्न हजर अल अस्क़लानी ने अल असाबा के अंदर जब आपके हालात लिखे तो जब आपका नाम लिखा तो रुक़ैया बिन्ते सैयदुल बशर लिखा, यानी कि बशरियत का जो सरदार है, जो टॉप बशर है, यानी वो नबी अलैहिस्सलाम, उनके नाम की बजाय सैयदुल बशर लिखा अलैहिस्सलाम। तो ये आपका कुछ सिर्फ़ आपके वालिद वालदा का ज़िक्र किया। अब हम जब देखते हैं आपकी पैदाइश के बाद कुछ अरसे बाद, क्योंकि अरब में ये रवाज था कि बच्चियों की या बच्चों की शादियां या रिश्ते पहले से तय कर दिया करते थे। और ये भी रवाज था कि चचा और इस तरह इन लोगों की तरफ बहुत रिश्ते हुआ करते थे। तो हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम के जो चचा थे अबू लहब, ठीक है, जो कि बाद में इस्लाम का बदतरीन दुश्मन साबित हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने इनका रिश्ता सईदा रुक़ैया का अबू लहब के बेटे उतबा से कर दिया। जिस वक्त उतबा बिन अबी लहब से इनका रिश्ता हुआ तो अक्सर सीरत निगारों के मुताबिक इनकी अभी रुखसती नहीं हुई थी, सगीर सनी के अंदर इनका रिश्ता तय कर दिया गया। हुआ ये कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया, यानी अपनी फैमिली और दीगर ट्राइब को बुला के, कुरैश के लोगों को बुला के, जब अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि आप कोहे सफ़ा के ऊपर इस तरह से लोगों को या अपने करीबी या अपने कुरैशियों को दावत दें, अपने ख़ानदान वालों को दावत दें, तो उस वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से वहाँ अनाउंसमेंट की, दावत दी अल्लाह की तरफ बुलाने की, तो वहाँ पर जब बुलाया लोगों को तो अबू लहब भी वहाँ पर आया। तो अबू लहब ने उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की बदतरीन गुस्ताखी भी की वहाँ पे, जब ये मामला हुआ कि आपने उनको बुलाया और भी अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर जो भी करीबी थे, कुरैशी थे, उनको बुलाया। तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से नबी अलैहिस्सलाम की इस दावत का इनकार किया, यानी ख़ास तौर पे अबू लहब ने, जिसकी मज़म्मत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने सूरह लहब भी उतारी। उसके बाद जब अबू लहब को ये चीज़ पता चली कि वो और उसकी बीवी के ख़िलाफ़ इस तरीके से, जिसका नाम उम्मे जमील बताया जाता है, तो उसके ख़िलाफ़ जब ये सूरत उतरी तो उसने फ़ौरी तौर पे नबी अलैहिस्सलाम के घर से तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया। और नबी अलैहिस्सलाम की इस बेटी सईदा रुक़ैया, जिसकी कुछ मौरिख़ीन के मुताबिक अभी रुख़्सती नहीं हुई थी लेकिन निकाह हो चुका था उनके बेटे से, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इनको तलाक़ दे दो, वरना हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उतबा ने इनको तलाक़ दे दी और नबी अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा रंज पहुँचाया गया। आप ये सोचिए कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने दावत का आगाज़ किया तो अपने घर से उनको किस किस तरह की तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। ये बात सिर्फ़ आज वही बाप समझ सकता है कि जिसकी बेटी को दीन की वजह से तलाक़ दे दी गई हो। वो इस मामले को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त किस कर्ब और किस बड़े गम में मुब्तला हुए। तो खैर सईदा रुक़ैया की जब ये तलाक़ होती है तो उसके बाद अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी हस्ती से आपका निकाह करवा देते हैं, यानी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। होता ये है कि नबी अलैहिस्सलाम फिर इनका निकाह हज़रत उस्मान गनी से कर देते हैं और ये
ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزارتی ہیں، لیکن قریش نے، چونکہ قریش مکہ نے یا کفار مکہ نے بہت زیادہ ظلم شروع کر دیے مختلف اپنے ان لوگوں کے اوپر جو اسلام لا رہے تھے، چونکہ سیدہ رقیہ بھی شروع کے لوگوں میں اسلام فوری لے آئیں نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں سے، اور دوسری طرف حضرت عثمان جن سے نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کیا وہ بھی اسلام لا چکے تھے، لیکن حضرت عثمان کو بہت زیادہ تکالیف دی جا رہی تھیں کہ ان کا ایک تو تعلق بھی نبی علیہ السلام سے تھا کہ بیٹی سے نکاح بھی ہوا، اور اسی طریقے سے یہ ہر چیز میں پیش ہوتے تھے، تو ان کو فیملی کی طرف سے بہت ڈسٹربنس اور بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں۔ خیر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عثمان آتے ہیں، ان کی بیٹی یعنی نبی علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی آتی ہیں، یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس طرح کے حالات خراب ہوئے ہیں یہاں پہ مکے کے اندر، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو پروٹیکشن دی جا رہی تھی کسی خاص لیول تک ان کے چچا حضرت ابو طالب کی طرف سے، لیکن اور جو اصحاب تھے ان کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل حالات تھے، کیونکہ ان کے اوپر ابو طالب جیسے کسی بڑے شخص کا ہاتھ نہیں تھا، سپورٹ نہیں تھی۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے پھر مسلمانوں کو اور حضرت عثمان کو اپنی بیٹی کے ساتھ ہجرت حبشہ کرنے کا مشورہ دیا یا حکم دے دیا۔ ہوا یہ کہ پھر آپ یہاں سے ہجرت حبشہ کر کے گئے اور بہت خطرناک سفر کر کے گئے، اور پیچھے کفار مکہ بھی آپ کا تعاقب کرتے رہے، اور یہ جوڑا حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ کا یہ جوڑا اور نبی علیہ السلام کی بیٹی، یہ نبی علیہ السلام کے کچھ ارشادات یا کچھ تاریخی روایات سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی ہجرت کو، اس جوڑے کی ہجرت کو نبی علیہ السلام نے انبیاء کی ہجرت سے یا حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت ابراہیم ان کی ہجرتوں سے کمپیئر کر کے بتایا۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ آج لوگ حضرت عثمان پہ زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام اس بندے کو یا حضرت عثمان علیہ السلام کو کس طریقے سے پریز کیا کرتے تھے، اور اپنی بیٹی کا بھی نکاح بھی ان سے کیا۔ بہرحال اس کے بعد جب آپ وہاں جاتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز اور رک کے سمجھ لیجئے کہ عرب کے اندر یہ جو جوڑا ہے نا، یعنی حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ کا یہ جوڑا مثالی جوڑا تھا، ایک کس لحاظ سے، ایک تو خوبصورتی کے لحاظ سے اور ایک خوبصیرتی کے لحاظ سے بھی۔ خوبصورتی کے لحاظ سے عرب کے اندر آپ کے لیے لوگوں نے اشعار کہے، یعنی سیدہ رقیہ کے لیے بھی اور حضرت عثمان کے لیے بھی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ زمین کے اوپر اگر انسانوں کے اندر کسی نے بیسٹ کپل دیکھنا ہے خوبصورتی کے لحاظ سے تو وہ حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ کو دیکھے، تو بہت زیادہ خوبصورت تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور یہ خوبصورتی اس لیے بھی معروف تھی کیونکہ آپ یہ سوچئے اس وقت پردے کے احکام اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے یا اور پبلک مسلمانوں کے لیے رائج نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ مدینے کے اندر جا کے پھر اس کا اطلاق ہوا، اس وجہ سے ان کی بھی خوبصورتی عرب کے اندر بہت معروف سمجھی جاتی تھی۔ آپ خود سوچئے سید البشر جن کے والد ہوں تو ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کی کس خاص نورانی شخصیت ہوگی، اور دوسری طرف حضرت عثمان ہو جن کا نام ذو النورین اسی نسبت سے رکھا گیا کہ آپ دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں یا کے بعد دیگرے آئیں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، آپ حبشہ چلے گئے، اور بھی بہت سے مسلمان گئے حبشہ، بلکہ ان کو سیدہ رقیہ کو ذو الحجرتین بھی کہتے ہیں، ذو الحجرتین یعنی دو ہجرتیں کرنے والی، کیونکہ انہوں نے حبشہ بھی 2 دفعہ ہجرت کی اور اسی طریقے سے اس کے بعد مدینہ کے لیے بھی ہجرت کی۔ اور جب آپ حبشہ گئیں تو وہاں کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے واقعات نقل کیے ہیں کہ وہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ مصیبتوں کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا سٹارٹنگ کے اندر، کیونکہ ایک بہت مشکل سفر تھا سمندر کا یہاں، اور پیچھے کافر بھی لگے ہوئے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچائے اور ان کو وہاں پہنچنے نہ دیا جائے۔ جب یہ وہاں پہنچیں تو آپ سوچئے کہ ایک بندہ فل ویل آف ہو اور اس کو صرف اور صرف چند کپڑے لے کے اور چند سامان لے کے وہاں سے نکلنا پڑا، اپنا گھر بار فیملی ہر چیز چھوڑ کے، تو وہ شخصیتیں کتنی عظیم شخصیتیں ہوں گی۔ آج آپ سوچئے کہ اگر آپ کو آج ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک سب کچھ چھوڑ کے، اپنا مال دولت سب چیزیں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا۔ خیر جب وہاں پہنچیں ہجرت کر کے تو وہاں کے حوالے سے بھی ایک واقعہ یہ بھی سیرت نگاروں نے یا پھر لکھنے والوں نے نقل کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر تو اس وقت ہم نہیں جا رہے، لیکن بہرحال یہ نقل کیا ہے کہ آپ جب وہاں گئیں تو وہاں کے لوگوں کے اندر بھی آپ کی خوبصورتی کے چرچے ہوئے، اور چرچے اس طرح ہوئے کہ وہاں پہ جو کچھ لڑکے تھے ایسے جنہوں نے آپ کے اوپر غلط نظر سے آپ کو دیکھا،
اور آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ اس طریقے سے کسی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی یا پھر اس طرح لڑکوں نے آپ کو دیکھا، تو ان کو مستجاب الدعوات بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی خاتون سیدہ رقیہ کہ جن کی دعا جو ہے اللہ فوری سن لیا کرتے تھے، یا اس کے اوپر بہت جلدی عمل ہو جاتا تھا ان کی دعا کے اوپر یا ان کی درخواست کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہوا یہ، جب اس طرح کا واقعہ آیا کہ اس طرح سے اوباش لڑکوں نے اس طریقے سے آپ کے بارے میں کچھ غلط بات کرنے کی کوشش کی یا پھر ان کو دیکھا غلط نظر سے، جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں بازاروں کے اندر جس طرح سے اور مختلف جگہوں کے اوپر کہ لوگ برقعے والی عورتوں کو بھی نہیں برداشت کرتے اور ان کے بارے میں بھی غلط باتیں یا ان کے پیچھے ان کے اوپر بری نظر رکھتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب ایسا ہوا تو سیدہ رقیہ کو بہت رنج پہنچا، انہوں نے اللہ سے بددعا کی یا دعا کی ان لوگوں کے خلاف جو آپ کے بارے میں کچھ ایسی نظر رکھ رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، یعنی اس کے بعد آپ کی دھاک بھی بیٹھ گئی لوگوں کے اوپر کہ کوئی بھی آپ کی طرف کوئی بری نظر سے بھی نہ دیکھ سکے۔ اس واقعے کو مولانا طارق جمیل نے جو اپنی کتاب لکھی گلدستہ اہل بیت، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک ڈیفرنٹ ریفرنس سے نقل بھی کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہم نے آپ کو سوچا کہ بتائیں کہ سیدہ رقیہ کتنی عظیم شخصیت تھی۔ پھر جب حبشہ کی ہجرت ہوئی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 اولادوں سے بھی نوازا۔ پہلی اولاد جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوگی، یعنی وہ پایہ تکمیل کو وہ بچہ نہ پہنچ سکا، اور دوسرا جو بچہ آپ کی طرف پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، عبداللہ رکھا گیا، اور حضرت عثمان کی کنیت بھی انہی کے نام پہ ابو عبداللہ معروف ہوئی۔ لیکن یہ بچہ بھی تقریباً بتایا جاتا ہے جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ بھی وفات پا گئے، کیونکہ ان کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ کیا ہوا، ان کی عمر بھی بتائی جاتی 5-6 سال یہ زندہ رہے۔ ان کی جو آنکھ ہے اس کے اندر کسی مرغ نے ٹھونگا مار دیا اور اس کے بعد اس میں کچھ ایسا انفیکشن ہوا جس کی وجہ سے ان کو کچھ دن بعد وفات ان کی ہو گئی۔ بہرحال جس وقت سیدہ رقیہ حبشہ میں تھی، پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مکے کے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو آ جائیں اپنے والد کے پاس، تو خیر یہ واپس گئے تو پتہ چلا حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں، پھر ان کو واپس مدینے کی بجائے حبشہ کے اندر ہی قیام کرنا پڑا۔ لیکن جس وقت نبی علیہ السلام مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو پھر حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ بھی مدینے کی طرف خاندان نبوت کے سائے کے اندر آنے کے لیے دوبارہ مدینہ چلے گئیں۔ یہ بھی ایک ان کی بہت بڑی ہجرت تھی۔ آپ یہ سوچئے سیدہ رقیہ اور عثمان یہ مثالی جوڑا سمجھا جاتا تھا، جس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے، ان کی خوبصورتی کے اور خوبصورتی کے چرچے بھی تھے، اور نبی علیہ السلام اسپیشلی سیدہ رقیہ کو حضرت عثمان کی کیئر کے لیے ان کی اسپیشل سمجھ لیجئے ان کے خیال رکھنے کے لیے بھی بار بار ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں بھی آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اپنی بچیوں کو اسی طریقے سے نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ جس وقت غزوہ بدر کا مارکہ آیا، غزوہ بدر کے مارکے پہ جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام پیچھے، کیونکہ سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہو گیا، کوئی بیماری، یعنی خسرہ کہا جاتا ہے یا چیچک، اس طرح کی کوئی پرابلم ہوئی تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ایکسٹریم لیول پہ بیمار ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو اس طرح ان اٹینڈڈ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، تو پھر حضرت عثمان کو، یعنی انہوں نے، نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ آپ ان کی تیمارداری کریں اور آپ کو بھی وہی ثواب، وہی مال غنیمت ملے گا یا انعامات ملیں گے جو باقی شریک ہونے والوں کو ملے۔ آپ یہ سوچئے حضرت عثمان کی یہاں پہ فضیلت بھی چیک کریں کہ حضرت عثمان بی سیدہ رقیہ کی صرف تیمارداری کر رہے ہیں گھر میں، اور نبی علیہ السلام ان کے لیے کیسی کیسی فضیلتیں، بشارتیں دے رہے ہیں کہ وہ میدان میں بھی نہیں جاتے پھر بھی ان کو وہ سارا مال غنیمت میں بھی حصہ ملتا ہے، اور بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کو زیادہ مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا، کیونکہ آپ ایک مجبوری کی وجہ سے آپ کو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کے گئے۔ اور یہی نہیں صرف ان کو چھوڑا، بلکہ اپنے جو خاص ہیں زید بن حارثہ کے بیٹے، ان کو اسامہ بن زید یہ بچے تھے، ان کو بھی ایز اے خادم یا ان کی سپورٹ کے لیے، تیمارداری کے لیے اپنے گھر پہ چھوڑ کر گئے بیٹی کے پاس۔ ہوا یہ کہ ادھر بدر کا مارکہ شروع ہو چکا تھا، 16 رمضان یہ اس وقت چل رہا تھا، تو حضرت عثمان مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف آپ کی بیٹی بھی بیمار تھی۔
تو بتایا یہ جاتا ہے، امام ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جس وقت امام ابن کثیر یہ نقل کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جھوم جھوم کے آپ کہتے، کبھی کہتے امیہ بن خلف قتل ہو گیا، کبھی کہتے کہ جناب عتبہ بن ربیعہ، کبھی کہتے شیبہ بن ربیعہ قتل ہو گیا، اور کبھی کہتے واہ اب تو ابو جہل اور حجاج کے دونوں بیٹے مارے گئے۔ جب ایسی عجیب عجیب باتیں آپ کر رہے تھے، جھوم جھوم کے یہ بات مصلی کے اوپر کر رہے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی پوری طریقے سے خبر نہیں آئی تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور اس طریقے سے کون کون مارا گیا ہے، مکمل خبر نہیں آئی تھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کرامت حضرت عثمان کے اوپر جاری کی کہ آپ کی زبان سے بے ساختہ وہی لوگوں کے نام نکلے جو قتل کر دیے گئے۔ اسامہ بن زید جو بچے تھے وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت ان کے والد آئے، یعنی حضرت زید بن حارثہ مدینے کے اندر آئے، تو انہوں نے خبر دی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ پھر یہ جو بچے تھے اسامہ بن زید، انہوں نے نبی الاسلام کو یہ حضرت عثمان والا واقعہ بھی بتایا کہ یہ تو آپ کی خبر سے پہلے بھی اس طریقے سے بتا رہے تھے کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے عتبہ شیبہ ربیعہ جو ہے یہ، اور امیہ بن خلف جو ہے ابو جہل ہے، ان کو مار دیا گیا، اور یہ پہلے سے ہی بتا رہے تھے ہمیں، یعنی جھوم جھوم کے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے مصلی کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو پیار سے پھر تیر بھی چبویا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات اللہ والوں سے یا نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ایسی باتیں ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نکلوا دیا کرتا تھا، ایسے الہامی باتیں جو کہ اللہ کے سوا اس وقت کوئی نہیں جان رہا ہوتا تھا، یا کچھ بہت دور کے لوگ جان رہے ہوتے تھے جو وہاں پہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک خبر، غیبی خبر اس طرح بھی حضرت عثمان کے سمجھ لیجئے لب پہ جاری کی۔ تو یہ بھی ان کی ایک کرامت تھی۔ پھر جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، بدر سے واپس آ رہے تھے 17 رمضان کے بعد، تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور بتایا جاتا ہے سیدہ رقیہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے ان کے غسل تدفین وغیرہ کا اہتمام جو ہے حضرت عثمان خود کرتے ہیں، اور ان کا غسل کا جو اہتمام تھا وہ بتایا جاتا ہے ایمن کرتی ہیں، ان کو تدفین کر دی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان بھی بہت زیادہ غم اور الم کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سیدہ رقیہ کی کچھ سیرت کا ہم نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اور اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام واپس آتے ہیں تو حضرت عثمان کو مال غنیمت سے بھی سمجھ لیجئے وہی چیزیں دیتے ہیں جو کہ باقی لوگوں کو دی، یا اس سے بھی بڑھ کر آپ کی سپورٹ یا آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ ایک عذر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی بیٹی کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے رکے ہوئے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری خواتین کو سیدہ رقیہ کی طرح اپنے والد اور اپنے شوہر اور اپنے دیگر خاندان والوں کا اسی طرح خیال رکھنے والا بنائے جیسے سیدہ رقیہ کرتی تھی، اور ہمیں نبی علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی بیویوں سے ہمیں کچھ سیکھنے والا اور اپنی عورتوں کو سکھانے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔